मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। ये जो कारोबार है, खाना है, पीना है, शादी ब्याह, बच्चे, ठीक है ना, चश्मा अगर नजर कमजोर है, ये चीजें मकासद नहीं है। इसलिए कि अगर ये मकसद होती तो बताओ ये सारी मकसद है, ये इनमें से कोई एक मकसद है? आप कह सकते हो कि मेरी जरूरत चश्मा, ये मेरी जरूरत है, मकसद नहीं है। मकसद मेरा बिजनेस है। भाई बिजनेस से तेरा क्या मकसद है? आगे बिजनेस भी तो क्यों कर रहा है? देखो एक आदमी जो है उसको 1 करोड़ रुपए कोई कहे कि मैं तुम्हें फ्री में दे दूंगा और उसे बिजनेस में फायदा हो रहा है 50 लाख का, और एक बंदा आके कहता तो बिजनेस छोड़ दे, हर महीने मैं तुझे 1 करोड़ वैसे ही दे दूंगा, फौरन से पहले छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? क्योंकि बिजनेस से मकसद था पैसा कमाना। वो कहेगा यार फिर जब फ्री फोकड़ में मुझे पैसे मिल रहे हैं तो मुझे बिजनेस करने की क्या जरूरत है? पता ये चला कि बिजनेस भी असल मकसद नहीं है। बिजनेस से असल मकसद होता है पैसा। मैं बिजनेस की मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि ज्यादातर लोग चश्मे को तो मकसद नहीं बनाते, रोटी को भी मकसद नहीं बनाते, लेकिन कारोबार, अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस, इसको मकसद बनाते हैं। और इसको मकसद बनाते हैं इसलिए कि इससे क्या मिलता है? पैसा। और पैसा, पता ये चला कि असल मकसद बिजनेस नहीं है, बल्कि असल मकसद क्या है? पैसा है। लिहाजा बिजनेस के बगैर मिल जाए तो लोग बिजनेस नहीं करेंगे, जॉब नहीं करेंगे। अब सवाल पैदा होता है क्या पैसा असल मकसद है? पैसा भी असल मकसद नहीं है। इसलिए असल मकसद नहीं है कि अगर एक आदमी आपके पास आके कहता है कि आप पैसा क्यों कमाते हो, आप कहते हो यार इसलिए कि मैं बहरिया टाउन में घर बनाना चाहता हूं। और क्या मकसद? यार मैं चाहता हूं मेरी गाड़ी बहुत लशपश किस्म की गाड़ी हो मेरे पास। और क्या चाहते हो? यार मेरे घर का राशन खानदानी किस्म का है, डालडे मालडे पे गुजारा जैसे लोगों का, मालदार लोगों का होता है ना, बल्कि घर में खाना पके ही नहीं, होटल से आ जाकर सुबह शाम पिज़्ज़ों पे हिसाब किताब चले, चाहे वो पिज़्ज़ा खा खा के खुद पिज़्ज़ा बन जाऊं मैं, लोग बन रहे हैं। तो वो कहे कि यार ऐसा करो, आप जॉब छोड़ दो, गाड़ी मैं आपको लेके दे देता हूं, घर में आपको लेके दे देता हूं, जिस चीज की जब जरूरत होगी दिल चाहेगा आपके लिए हाजिर। अगर आपको उसकी बात पे यकीन आ जाए तो फौरन पैसा कमाना छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? कि यार पैसे से जो मकसद था वो बगैर पैसे के बोलते क्यों नहीं यार, हासिल हो रहा है। तो पता चला पैसा भी असल मकसद नहीं है, पैसे से भी कुछ और मकसद होता है। हाय 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 हाय, वो पैसे से असल मकसद क्या है? सवारी, घर, तोंद, जबान की लज्जत, ख्वाहिशात की लज्जत। तो पता ये चला कि घूम फिर के बात यहां आई कि जिंदगी का बुनियादी पैसे से चूंकि आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है, तो जिंदगी का बुनियादी मकसद है कि मजा आए। बस जिंदगी का बुनियादी मकसद क्या है? मजा। जबान की लज्जत भी हासिल हो और शहवतों की लज्जत भी हासिल हो, और इज्जत में भी एक लज्जत अल्लाह ने रखी है ना, वो भी मुझे मिले। तो घूम फिर के बात यह आई कि मेरे दिल में किसी चीज की चाहत पैदा हो तो वो चाहत पूरी हो जाए। तो ये इस जिंदगी का, इंसान आजकल लोगों का क्या है? इस जिंदगी का मकसद है, और इस मकसद को सामने रखकर जिंदगी गुजारते हैं। खाना पीना वो भी है उसमें, लेकिन वो दूसरे दर्जे में। असल ये कि यार हर ख्वाहिश पूरी करने की सलाहियत पैदा हो जाए, और वो किससे होती है? पैसे से। तभी पैसे पे खाना कुर्बान कर देते हैं। मैंने देखा ऐसे लोग एक वक्त का खाना नहीं खाते, यार ऑफिस में देर हो जाएगी, नाश्ता गोल कर दो। अब एक बात जहन में रखो कि इस मकसद में 2 बड़े फॉल्ट हैं। अगर आप इस चीज को मकसद बनाते हो ना, तो इसमें 2 बड़े क्या हैं? फॉल्ट हैं। पहला फॉल्ट ये कि जानवरों का भी यही मकसद है। गधे की भी बुनियादी ख्वाहिश क्या है? कि मेरी तमाम ख्वाहिशात, बोलो, पूरी हो, लोड थोड़ा सा कम हो मेरे ऊपर से। वो जो लियारी में उसके ऊपर इतना लोड डाला जाता है, गधे की ख्वाहिश होती है लोड थोड़ा सा क्या कर दिया जाए, कम हो जाए ना, ताकि मुझे भी थोड़ा सुकून मिले। यही ख्वाहिशात पूरी करना कि जबान की लज्जतें, पेट की लज्जतें, रिहाइश अच्छी हो,
پرندوں کی بھی ہے. پرندے گھونسلہ کیوں بناتے ہیں؟ ورنہ گھونسلہ بنانے کی ان کو ضرورت کیا میرے بھائی؟ ارے پرندہ چلتے چلتے انڈا دے دے, چوزے نے بچے نے نکلنا ہوگا نکل جائے گا, نہیں نکلنا ہوگا نہیں نکلے گا. پرندہ گھونسلہ بناتا ہے یار, اس میں ٹیمپریچر کو بھی مینٹین رکھنا ہے, طوفانی ہواؤں سے بھی بچانا ہے. تو یہی لگژری گھر اسی کو تو بولتے ہیں, دھوپ کا انتظام, روشنی کا انتظام, ماحول اچھا ہو. تو یہ سب چیزیں پرندہ بھی دیکھتا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر اس چیز کو آپ مقصد حیات بناتے ہو تو پھر آپ میں اور جانور میں مقصد کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. لہذا لائف اسٹائل کے لیے جو پلاننگ جانور کی ہے بالکل ویسی ہی کس کی ہوگی؟ آپ کی ہوگی. بلکہ آپ کی پلاننگ اس سے بدتر ہوگی, کیونکہ جانور خواہشات پوری کرنا تو چاہتا ہے مگر اس کو خواہشات زیادہ سے زیادہ پوری کرنے کے لیے اللہ نے عقل ہی دی ہے. شیر یہ نہیں کرے گا کہ جنگل میں دیکھو, شیر ہرن کا شکار کر کے جتنا گوشت کھاتا ہے پیٹ بھر جاتا ہے, اس کے بعد اس کمبخت بیچارے کو پتہ ہی نہیں میں نے کل کیا کرنا ہے. وہ کہتا ہے آپ سو جاؤ آرام سے. لیکن کھوپڑی استعمال کرے تو آدھا ہرن کھائے, آدھا مسالہ لگا کے سیو کر لے. اور پھر کیا کرے شیر, اور تھوڑی کھوپڑی استعمال کرے جو انسان کر رہا ہے. وہ پھر کیا کرے گا کہ یار بار بار ایک ہرن مارو, اتنا ٹائم لگتا ہے. ہرن کا ایک دفعہ غول نظر آیا نا, 25-30 گرا دو, آدھا کھاؤ, 24.5 سیو کر لو, محفوظ کر لو, کسی ٹھنڈی جگہ پہ جا کے رکھ دو یا مسالہ لگا دو اس کے اوپر. لیکن یہاں تک بات رکے گی نہیں, اس کی خواہشات اس سے بھریں گی نہیں. وہ کہے گا یار جب میں 24.5 میں نے سیو کیے ہیں تو جنگل میں دوسرے شیر ہیں جن کو بھوک لگی ہوگی, وہ ہرن تلاش کر رہے ہوں گے, مناسب ریٹ پہ ہرن ان کو بولو بھائی بیچ دو, بزنس کرو بزنس. اگر شیر کی کھوپڑی میں انسان کا دماغ لگا دیا جائے تھوڑی دیر کے لیے تو شیر کے مقصد وہی ہوگا, طریقہ کیا ہو جائے گا؟ چینج. بلکہ مثال شیر کی چھوڑو, گدھے کی لے لو, تاکہ پتہ چلے کہ اگر ہمارا مقصد خواہشات ہی ہے تو ہم میں اور گدھے میں کوئی فرق بولو بھائی نہیں ہے. سب سے پہلے گدھا کیا کرے گا؟ وہ جنگل کی ساری گھاس کاٹ کے نا اپنے لیے سائڈ پہ لے جا کے اسٹور کر دے گا. اس کی بلا سے جنگل کے باقی ہرن بھوکے مرے, ان کو گھاس ملے نہ ملے, یہ ساری کیا کر لے گا؟ اسٹور کر لے گا. پھر اس کی پیکنگ کر کے نا مناسب ریٹ پہ ہرن کو بیچنا شروع کر دے گا. یہاں سے بزنس, انسان کے بزنس کا آغاز بھی یہیں سے ہوا. یہ گھر ور بنگلے گاڑیاں تو بعد میں آئی ہیں. سب سے پہلے تو انسان نے جو بزنس کیا وہ کہاں سے سٹارٹ کیا ہے؟ خوراک سے. خوراک سے بزنس سٹارٹ کیا انسان نے کہ خوراک سب کی ضرورت ہے, بیچو. پھر ہوتے 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 گدھے میں چونکہ دماغ تھوڑی دیر کے لیے کس کا لگ گیا ہے؟ انسان کا. پھر وہ گدھا ہوتے ہوتے ترقی کرتے کرتے گھاس کی کھیر بنائے گا, گھاس کے کباب بنائے گا, اور پھر گھاس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا. پھر وہی اس کے ہوٹل کھلے ہوئے ہوں گے, گدھے بیٹھے ہوئے ہوں گے اس میں, مناسب ریٹ پر ہمارے یہاں گھاس کی بریانی دستیاب ہے, ہوٹل چل رہے ہوں گے اس کے. پھر وہ رہنے کے لیے کہتا ہے کہ یار ریگستان میں سارا دن گرمی میں پڑے رہتے ہیں, کوئی چھپڑا ہو جائے تو چھپڑے بنیں گے. پھر ہوتے ہوتے بحریہ ٹاؤن کے, یعنی وہی ان میں ابھی تو بیچارے کے پاس کھوپڑی نہیں ہے نا پلاننگ کے لیے, وہ دماغ جو انسان کے پاس ہے وہ نہیں ہے. لیکن یاد رکھو کہ اس سے جو گدھا ہے نا وہ انسان نہیں بن جائے گا, وہ ترقی تو بہت کر لے گا مگر اس ترقی کو عقل مند لوگ ترقی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اس ترقی کا بنیادی مقصد ہوس کو پورا کرنا, خواہشات کو پورا کرنا, اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں گدھے کا لفظ تو استعمال نہیں کہ انسانوں کی تھوڑی رعایت کر لی, چوپائے کا لفظ استعمال کیا ہے, 4 ٹانگوں والا جانور. اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ان کا مقصد حیات صحیح مقصد حیات نہیں ہے. اولئک کالانعام, یہ 4 ٹانگوں والے جانوروں کی طرح ہیں, بل ہم اضل, بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہی ہے, ان سے بھی زیادہ برے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ تو 3 پیس سوٹ میں گھومتے ہیں, یہ تو بڑے ان کا لائف اسٹائل دیکھو, کسی کمپنی میں جاؤ کسی مینیجر کو دیکھو کتنی تمیز سے بیٹھا ہوا ہے, چائے پیش کرے گا. لیکن ان چائے پیش کرنے کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے. بینک میں گئے, چائے پلائی جا رہی ہے تاکہ اکاؤنٹ کھول لیں آپ وہاں پہ, سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر چیز کے پیچھے کیا ہے؟ یہ جو کمپنی والے اتنا پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں, آپ کسی
صدر میں چلے جائیں نا، عام دکان پہ آپ خاتون ہوں گے تو باجی باجی سے آپ کو خطاب کیا جائے گا. اس باجی کہنے کا مقصد کیا ہے؟ دکان پہ آ جائیں آپ کے اگر داڑھی ہے تو صوفی صاحب، مفتی صاحب، مولانا صاحب، کچھ بھی، یعنی بدتمیزی نہیں کرے گا وہ آپ سے. تو میرے بھائی اگر دیکھو یہ جو دنیا میں آج بڑے بڑے فنٹر بنے پھرتے ہیں نا، یہ دنیا کو آج اخلاق و آداب سکھا رہے ہیں. انہوں نے جب زمینوں پہ قبضے کیے ہیں نا تو انسانوں کو بہت قتل کیا، بہت مارا انہوں نے. جب ان کو وہ تمام وسائل مل گئے تو تھینک یو سے بات شروع ہو رہی ہے اور تھینک یو پہ ختم ہو رہی ہے. نہیں آ رہی بات؟ یہ دنیا کے بڑے بڑے کنٹریز دنیا میں وجود میں آئے نا، جو دنیا کو تہذیب سکھا رہے ہیں، جو پہلی دنیا کے لوگ کہلاتے ہیں، اور ہمیں تھرڈ ورلڈ کہتے ہیں کہ تیسری دنیا کے گھٹیا نیچ گھٹیا لوگ، جن کو بات کرنے کی تمیز، کیا بیان کرنے کی تمیز نہیں ہے. انگریز اسٹائل میں تھوڑی بیان کرتا ہے. انگریز تو بیان بھی آپ دیکھو کیسے بہترین اسٹائل میں کر رہے ہوتے، ہم لوگ کا اسٹائل ہے. تو وہ کہتے ہیں ان کو تو کمبختوں کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. تو خیر یار بات کو سمیٹتا ہوں جلدی سے، کہاں سے کہاں بات چلی گئی، کیا بات کر رہا تھا میں، جلدی سے بات کو سمیٹوں. تو میرے بھائی انسان کو فضیلت اللہ نے کس لحاظ سے دی ہے؟ مقصد. تو وہ مقصد اللہ کے علاوہ کوئی بھی بیان نہیں کرتا، کیونکہ دیکھو جس نے بنایا ہے نا وہی تو بتائے گا کیوں بنایا میں نے. کسی اور ہمیں کیا پتا، ہم تو بنے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو تھوڑی بنایا ہے. تو اللہ نے بتایا کہ ہم نے تمہیں امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے. اما شاکرن و اما کفورا. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کون اچھا عمل کرتا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کیا زبردست آیت ہے یار. وہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم میں سے اچھا کون بن کے آتا ہے. کیونکہ جانوروں کی ایک ہی قسم ہے، نہ اچھے نہ برے. کبھی کتے کے بارے میں دیکھا کہ یہ بہت اچھا ہے، سچ بولتا ہے ہمیشہ، ہے یہ چوری نہیں کرتا. اچھائی اور برائی کی صفت سے انسان متصف ہوتا ہے. جانور بکرے کو ہم کہتے ہیں نا اچھا، اس کا مطلب موٹا بہت ہے، گوشت کھانے میں لذیذ ہے اس لیے آج سے اچھا. تو اصل میں اچھے کی یہ ڈیفینیشن تھوڑی ہے. انسان کو جب ہم کہتے ہیں نائس پرسن ہے، اچھا آدمی ہے، مطلب جھوٹ نہیں بولتا، مطلب غریبوں کا خیال کرتا ہے، مطلب دوستی کا حق ادا کرتا ہے. ایسا نہیں کہ دوستی ہو جب پھڈا ہو رہا ہے تو پتلی گلی سے بھاگ گیا. ایگریمنٹ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، وفا کرتا ہے. یہ تمام کی تمام کوالٹیز کس کی ہیں؟ انسان کی. جانور جیسے اللہ نے پہلے دن سے بنایا نا، آخر دن تک ویسے کا ویسا ہی رہتا ہے، اس میں چینجنگ. کتا اگر وفادار ہے تو خدا کی طرف سے وفادار ہے. اس میں بے وفائی پیدا کرنا، کسی کے باپ، معذرت کے ساتھ باپ میں آ جاتا ہوں لیکن اس کے بغیر سمجھ میں نہیں، کسی کے باپ میں دم ہے کہ کتے کو بے وفا بنا دے. بولو نا بھائی. کتے میں وفاداری یہ بلٹن ہے کمپنی کی طرف سے، یہ سافٹ ویئر کمپنی نے ڈال کے بھیجا ہے. چھوٹا سا کتا ہوگا نا، ذرا سا بچہ بھی ہوگا، آپ بوٹی ڈالیں گے دم ہلانا شروع کر دے. بلی میں وفاداری نہیں ہے. بلی اپنے مطلب نکالتی ہے، دوستی لگا لے گی آپ سے، لڑائی میں کام تھوڑی آئے گی آپ کے. کتا لڑائی میں کام آئے گا، اور کتا جب لڑائی میں کام آتا ہے نا، آپ کے سامنے والے کے لیے کتا بن جاتا ہے، آپ کے لیے وہ کتا نہیں ہوتا. گھوڑے کی قرآن نے قسمیں اٹھائیں، گھوڑے میں جو وفاداری ہے وہ رہے گی. کوے میں چالاکی ہے، وہ ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہے گی، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو. جو جانور بزدل ہیں، پیدائشی گیدڑ پیدائشی بزدل ہے نا، وہ کبھی بھی بہادر نہیں بن سکتا. شیر پیدائشی بہادر ہے، وہ بزدل نہیں. شیر نے بہادری کی فضیلت پر کوئی حدیثیں تھوڑی سنی ہے. انسان میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لڑنے والے اور پتلی گلی سے بھاگنے والے. کیا خیال ہے؟ سچ بولنے والے آزمائشوں میں بھی، اور بات بات پہ لوٹوں کی طرح پینترا بدلنے والے. انسان ایک صفت پر نہیں ہے ہر وقت. پھر ایک ہی انسان آج ایک صفت پر ہے، کل چینج ہو جاتا ہے. آج وفادار ہے، کل بے وفا ہو گیا. آج سچا ہے، کل جھوٹا ہو گیا. توبہ کر کے کل سچا بن گیا. کل سخی تھا، حالات نے کنجوس بنا دیا. کل کنجوس تھا اور تربیت کر کے
وہ سخی بن گیا, کل بے وفا تھا آج وفادار بن گیا, پھر دوبارہ بے وفا بن گیا. ایک ہی انسان میں درجنوں دفعہ چینجنگ ہوتی ہیں, اور ہر انسان دوسرے سے صفات کے لحاظ سے چینج ہے. تو انسان اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے. یہ چیز انسان کو جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. تو پتہ چلا انسان اور جانور کے لائف اسٹائل میں بنیادی فرق ہی یہی ہے کہ انسان کو اچھا بننے کی صلاحیت دی گئی اور برا بننے کی بھی صلاحیت دی گئی. تو انسان کو یہ اسی لیے پیدا کیا ہے کہ کون اچھا بن کے آتا ہے اور کون برا بن کے آتا ہے. باقی کھانے کی صلاحیت تو جانوروں کو بھی دی اور انسان کو بھی, خواہشات پوری کرنے کی صلاحیت جانوروں کو بھی دی اور انسانوں کو بھی. تو اس کے لیے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ کون بحریہ ٹاؤن میں گھر بنا کے آتا ہے, خواہشات زیادہ پوری کر کے آتا ہے, اور کون اپنی خواہشات کا بیچارے اس کی خواہشات کے جنازے ہی نکلتے رہے ساری زندگی. تو یہ تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے. تو دیکھو قرآن نے جو دعویٰ کیا ہے, انسانی فطرت اس دعوے کو اپیل کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے؟ ارے کیا ہو گیا میرے بھائی, دیکھو میں اس مثال سے بات سمجھا کے بس اپنی بات ختم کرتا ہوں. مثال سے بات سمجھا کے اپنی بات کیا کرتا ہوں, ختم, تاکہ آپ تھوڑا غور سے سن لیں, بور نہ ہو اگر تھک گئے ہو تو. دیکھو کمپنی نے 4 آدمی بھیجے, کمپنی نے 4 آدمی بھیجے, سفر پہ بھیجے, ان کو جہاز کا ٹکٹ دیا, فلاں ملک میں جاؤ, ایک پروجیکٹ ہے, تم نے وہاں جا کے کیا کرنا ہے, بولو نا یار, کام کرنا ہے. ایک ان میں انجینئر تھا, ایک ان میں میکینک تھا, ایک ان میں پلمبر تھا, ایک ان میں گڑھا کھودنے والا یعنی اس ایکسپرٹ تھا, اس یا الیکٹریشین تھا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اب وہ چاروں گئے, اب وہ بھول گئے یار, وہ ڈاکومنٹ ہی گم گئے ہم سے کہ یار پلمبر کہہ رہا ہے پتہ نہیں مجھے کیوں بھیجا تھا, اور جو کنسٹرکشن کرنے والا یا میپ کو ڈیزائن کرنے والا, سول انجینئر کہتے ہیں نا, آرکیٹیکٹ کہتے ہیں, اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں کہ مجھے کیوں بھیجا تھا ہے بھائی. تیسرا تھا الیکٹریشین, وہ کہہ رہا ہے یار مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ ایسے کھجاتا ہوا کہ پتہ نہیں یار مجھے بھیجا کیوں تھا ہے بھائی. اور چوتھا کیا بنایا تھا میں نے, چلو 3 ہی کر لو, ہم نے کون سا کوئی سچی مچی کی مثال تھوڑی دے رہے ہیں ہم. ایک پلمبر ہے, ایک انجینئر نہیں, کوئی ایسا ہو نا کہ اسپیسیفک کوئی کام اس کے ذمہ لگائے نا ہم. انجینئر تو ایک کا کام ہے میپ بنانا, ٹھیک ہے نا, عمارت کا نقشہ بنانا. ایک کا کام ہے اس میں نلکوں کی فٹنگ کرنا تاکہ پانی کی سپلائی ہو سکے. ایک کا کام ہے اس میں بجلی کا کام کرنا. یہ 3 کام دے کے, ایک کوئی گھر بنانا تھا کمپنی نے, تو یہ 3 پروجیکٹ دے کے بھیجا گیا ہے. ایک ایکسپرٹ ہے کس میں بھائی, دوبارہ اس مثال کو میں ذرا نکھار کے پیش کرتا ہوں. ایک ایکسپرٹ ہے نقشہ بنانے میں, گھر کا نقشہ بنانے میں. دوسرا ایکسپرٹ ہے وہ پلمبر ہے, وہ نلکوں کی اور لائنوں کی فٹنگ کرنے میں. تیسرا ایکسپرٹ ہے بجلی کے کام میں, الیکٹریشین ہے وہ. کمپنی نے ایک کو کہا بھائی تو نے یہ کرنا ہے, تو نے یہ کرنا ہے, جو جس چیز میں ایکسپرٹ تھا. اب تینوں جا کے بھول گئے کہ یار وہ الیکٹریشین بھول گیا, مجھے نل کا لگانا تھا میرے ذمہ, یا مجھے نقشہ بنانا تھا, یا کیا کرنا تھا, اب یاد ہی نہیں آ رہا تینوں کو. تو تینوں کہتے ہیں یار ہم میں قدر مشترک ہے کہ ہمیں کھانا سب کو آتا ہے, کھانا کھانا, ٹھیک ہے نا. لہذا ہمارا یہاں کے کام کیا ہوگا, ہمیں جو پروجیکٹ دیا گیا ہے نا وہ ہے کھانا. لہذا ہم کمپنی کے جتنے پیسے ہیں اس سے 2 پراٹھے آپ کھاؤ صبح, 2 پراٹھے میں کھاؤں, پھر دوپہر نہاری, اور یہ کھا رہے ہیں بس. تو کمپنی آپ سے کہے گی, جب کمپنی آپ سے مطالبہ کرے گی کہ بھائی تم نے وہاں کیا کیا, آپ کہو بھائی آپ نے جتنے پیسے ہمیں پروجیکٹ کے لیے دیے تھے ہم نے وہ کھانے پینے میں, گھر بنانے میں, گاڑی خریدنے میں, 4 شادیاں کرنے میں, کیونکہ مفتی صاحب کے ہم بیان بھی شوق سے سنا کرتے تھے, بچے انتہائی اسپیڈ سے پیدا کرنے میں, اور اس کے علاوہ بھی کچھ کام ہے, آپ مزید تفصیل پوچھیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں. کمپنی الیکٹریشین سے پوچھ رہی, کمپنی پہلے میپ بنانے والے سے پوچھ رہی یار تو نے گھر کا میپ بنایا, سر یہ تو نہیں بنایا میں نے. اب وہ تینوں دلیل یہ دے رہے ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہمارے ذمے
کام کیا تھا؟ کمپنی کہتی بھائی اگر تمہارے وہ ڈاکومنٹ گم گئے تھے جس پہ تم نے سائن کیے تھے، کمبخت تمہاری جو جس چیز میں تم ایکسپرٹ ہو اس کے علاوہ کوئی اور کام تمہارے ذمہ لگایا جا سکتا ہے؟ کیا ہو گیا یار، کیسے پولیس کے علاوہ اب کوئی طریقہ نہیں ہے بات سمجھانے کا؟ ارے جس چیز میں تم ایکسپرٹ ہو، جو کام اس کو آتا ہے، اس تمہارے علاوہ وہ کسی کو نہیں آتا، تو اس کا مطلب تمہیں اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے۔ باقی کھانا پراٹھے وہ تو وہ بھی کھا، اس کے لیے تو یار یہ تو پورا محلہ پڑا ہوا ہے، پراٹھے تو وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ تم کمبخت، تم 4 آدمیوں کو بھیجنے کی جو وجہ تھی، اتنا پروٹوکول دے کے تم کمبختوں کو بھیجا ہے۔ کمبختوں تمہاری جو صلاحیتیں تھیں تو تمہیں اگر یاد نہیں تھا تو وہ صلاحیتیں سوچ کے اندازہ لگا لیتے، یار ہمیں جو اتنا پروٹوکول دیا گیا ہے تو مجھے میپ بنانا آتا ہے، تو میپ کے علاوہ میرا کوئی کام نہیں ہوگا، میں صرف نلکوں کی فٹنگ جانتا ہوں، تو کمپنی میں اتنی سینس تو ہوگی کہ اس سے نلکے لگوانے ہیں۔ تو کچھ چیزیں مشترک ہیں، خواہشات پوری کرنا، اس میں انسان اور جانوروں میں فرق نہیں ہے۔ انسان کی ایکسپرٹی یہ ہے، انسان ایکسپرٹ اس چیز میں ہے کہ وہ اچھا بھی بن سکتا ہے اور برا بھی بن سکتا ہے۔ تو انسان کو اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے کہ یا تو اچھا بن جا یا برا بن جا، کھانے پینے کے لیے نہیں بھیجا۔ باقی کھانے پینے کو کمپنی والے بھی جو جن کو بھیجا وہ کھائیں گے، تو وہ بھی نا، وہ تو ضرورت سمجھ کے کھائیں گے۔ مقصد ان کا وہاں بیٹھ کے پراٹھوں کی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ میں ڈاکٹر مجھے کہتے ہیں پراٹھے نہیں کھایا کرو، میں کہتا ہوں یار دنیا چھوڑ دوں گا پراٹھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس لیے مجھے ہر بات میں، کیونکہ مجھے صبح ناشتے میں پٹھان ہوٹل کا پراٹھا اتنا پسند ہے نا، اس کے بغیر گھر کے پراٹھے نہیں کھاتا میں۔ وہ جو ہوٹلوں میں ہر ہوٹل میں نہیں بنتے، وہ ایسے کرارے پراٹھے صبح صبح بنتے ہیں کہ وہ یار کھاؤ اور چائے کے ساتھ، تو اس کے بغیر پتہ ہی نہیں چلتا کہ ناشتہ کیا ہوا ہے۔ کچھ بھی کھلا دو مزہ نہیں ہے، عادت بچپن سے پڑی ہوئی ہے نا۔ اب میری مثال، مجھے اللہ نہ کرے کہ مر جاؤں وہ پراٹھے کھا کے، اللہ نہ کرے۔ وہ میں نے جو الفاظ کہے نا کہ دنیا چھوڑ دوں گا پراٹھے نہیں چھوڑوں گا، اللہ دنیا نہ چھوڑوائے، اس کی وجہ سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں جب کوئی مزے کی چیز کی مثال دیتا ہوں تو یا تو انڈے والے برگر کی مثال دیتا ہوں، کیونکہ وہ ہر آدمی چھپ چھپ کے کھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس میں زنگر کھانے کی صلاحیت ہے چھپ کے وہ بھی انڈے والے برگر کھاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یا میں مثال دیتا ہوں کس کی؟ پراٹھوں کی۔ تو پراٹھے پھوڑنے کے لیے میرے بھائی اللہ نے پیدا نہیں کیا، مزے اڑانے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ آپ دنیا میں آئے، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ میں نے تجھے کس مقصد کے لیے بھیجا تھا؟ آپ کو اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کس مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ تو اللہ کہے گا بھائی جو صلاحیت میں نے تجھے دی تھی جو دوسروں کو نہیں دی تھی، تو ظاہر ہے اسی مقصد کے لیے، اور پھر میں نے قرآن بھیج کے تجھے وہ مقصد یاد بھی دلایا تھا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ آزمائش اور امتحان کی صلاحیت صرف تم میں ہے، جانوروں میں امتحان کی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ ایگزامینیشن ہال میں بٹھانے کے لیے کھوپڑی کا ہونا ضروری ہے، جانوروں کے پاس کھوپڑی نہیں ہوتی۔